बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, खबर यह है कि पाकिस्तान में इमरान खान की जमानत को एक गलत रंग देकर पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर यह बहस हो रही है कि जनाब इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इधर से इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी तो देखें दूसरी तरफ से अदालतों ने फैसले देना शुरू कर दिए और इस फैसले को डील के साथ जोड़ा जा रहा है। अली अमीन गंडापुर का जेल में 36 घंटों के अंदर 2 बार जाना, इमरान खान से 2-2 ढाई घंटे मुलाकात का होना, फिर कल केपी हाउस के अंदर अहम शख्सियत का अली अमीन गंडापुर से मिलना, फिर पाकिस्तान के अखबार के अंदर एक जो खबर लगी मरियम नवाज और अली अमीन गंडापुर के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। अली अमीन गंडापुर खामोश रहे और जिस शख्सियत के साथ बैठे थे उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही थी, जिनकी कुर्बत में बैठे थे, और ऐसा लग रहा था कि पसे पर्दा किसी किस्म के मुज़ाकरात जो हैं जारी हैं। ये तमाम खबरें ना लगाई जा रही हैं ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिशों को सबोताज किया जा सके और फिर इमरान खान की रिहाई और इस रिहाई के साथ एक डील को जोड़कर इसे भी कंट्रोवर्शियल बनाया जाए। व्यूअर्स, आपको ये बात याद रखनी है, इससे पहले जब अली अमीन गंडापुर इमरान खान से मिलने के लिए गए तो उस वक्त भी ये सवाल उठा कि एकदम से जेल के दरवाजे क्यों खुले। आज भी ये सवाल किया जा रहा है कि 36 घंटों में दोबारा जेल के दरवाजे क्यों खुले। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मेज पर बैठी हुई है, अली अमीन गंडापुर के जरिए मुज़ाकरात कर रही है और पैगामात इमरान खान को भेजे जा रहे हैं। मैं जो एक कंट्रोवर्सी इमरान खान के साथ जोड़ी जा रही है इस जमानत पर, पहले उस पर तफसील से बात कर लूं और कुछ चीजें आपके सामने रख दूं कि क्या गेम है और कौन से किरदार इस गेम को खेल रहे हैं। व्यूअर्स, आपको याद होगा कि जब अलीमा खान की जमानत हुई, उनको रिहा किया गया, उस वक्त भी हम यही बातें सुनते थे कि देखें मैं उनके लिए कोशिश करूंगा और आपने मेरी कोशिशों का नतीजा देख लिया कि वो रिहा हो गई। कल ही आपको बताया था, ये फैसल वाडा ने पाकिस्तान की आवाम को बताया। फिर उसके बाद जब बुशरा बीबी की रिहाई होती है तो उस वक्त भी ये कहा गया कि हूटर वाली गाड़ियां आई और क्यों वो पेशावर नहीं गई और लाहौर जाना था। ये तमाम बातें यानी कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई। जब हम इन अदालतों में चलने वाले केसेस के मेरिट्स को देखते हैं तो पता ये चलता है कि भाईजान इन केसेस के अंदर जान ही नहीं थी। प्रोसिक्यूशन बुशरा बीबी के खिलाफ सबूत अदालतों में इकट्ठे करके तो लेकर आती है, लेकिन ये सबूत खड़े नहीं होते। दलील दी तो जाती है लेकिन वकील साहब इन दलाइल के ऊपर अदालत को कन्विंस करने में कामयाब नहीं हो पाते और फिर जितने भी गवाह पेश किए गए उन गवाहों की गवाही में इतना दमखम नहीं था कि बुशरा बीबी को सजा सुनाई जा सके और उनकी इस जमानत को जो मेरिट पर हुई इसे रोका जा सकता। अगर आपके पास जो एविडेंसेस हैं अगर वो तगड़े होंगे, एविडेंस की नोयत जो है वो बहुत मजबूत हो, तभी आप रोक सकते हैं ना किसी की जमानत को कि जनाब सबूत बहुत तगड़े हैं और अगर आपने जमानत दी तो ये गलत होगा। अदालतें इन तमाम चीज़ों को देखती हैं। साइफर में क्या हुआ, अतरमिल्ला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्मनामा मौजूद है और फिर यही केस जो है जब अलीमा खान के हवाले से कि जनाब इन्होंने असम्बली को उड़ाने का प्लान बनाया हुआ था और धमाका खेज मवाद इनसे और जैकटें हमने बरामद करनी, ये हमने कहानियां सुनी, तो अदालतें क्या करेंगी, फिर आपको रिहा करना पड़ेगा ना, आप जो मर्जी सियासी बयानियां बनाएं। अब यही केस जो है ना जी, ये तोशा खाना 2 का है। इमरान खान की जमानत इसके अंदर बहुत पहले से ड्यू थी और प्रोसिक्यूशन ने अपनी गलतियों को तस्लीम किया, आपको याद होगा, और जब प्रोसिक्यूशन जो मिस ट्रायल हुआ उस गलती को तस्लीम कर लेती है ना तो फिर बात आगे नहीं बढ़ सकती, फिर आपको अल्टीमेटली रिहा करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत के बीरबल और जितने भी नुमाइंदगान हैं, जितने भी रिपोर्टर्स हैं, जितने भी उनके कबीले से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो इमरान खान की इस रिहाई को डील के साथ आपको जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये डील जो है ये कुछ लोग ऑफर कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान उसके ऊपर क्या रिएक्शन देते हैं ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। लेकिन ये जो पहला जो हिस्सा है हमारा कि इमरान खान की जमानत मेरिट पर हुई, ये आपको समझने की जरूरत है। इस केस की अगर ये कहा जाए कि ये अपनी तबई मौत मर गया तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। अब इस फैसले में जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने दिया वो ये कहते हैं कि 10-10 लाख के मुचलकों के एवज आपकी जमानत को मंजूर किया जाता है, मगर आपने ट्रायल कोर्ट से
جو ایک طرح سے جو تعاون ہے وہ کرنا ہے، اور اگر آپ تعاون نہیں کرتے تو آپ کی ضمانت کو کینسل کر دیا جائے گا، اور اس میں وجوہات جو ہیں اسے بعد میں بتایا جائے گا۔ پاکستان کے اندر وہ تمام لوگوں کو آبویسلی اسے ڈیفینڈ کرنا نہیں آ رہا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جج صاحب کی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی سوال اٹھا دیے ہیں۔ میں بہت سارے سینئر جرنلسٹ کو بھی سن رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی جو انٹیگریٹی ہے، اس سے پہلے بھی ان کیسز کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں، میاں گل حسن اورنگزیب کو کیا کسی کے کہنے کے اوپر وہ یہ کام کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ عمران خان کے فیصلے اور جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، اگر ہم یہ سمجھ بھی لیں کہ جناب ایک سافٹ کارنر تھا، تو یہ سافٹ کارنر میرٹ پہ ہو سکتا ہے نا، اور اگر کوئی آپ کو پاکستان کے طاقتور حلقوں کی طرف سے کہے تو کیا میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اپنے ٹریک ریکارڈ کی وجہ سے ان کی بات مانیں گے؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اس لیے تو آپ نے یہ تعداد جو 6 سے 7 اور پھر 12 کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ کی، تاکہ آپ اپنی مرضی کے ججز کو یہاں پہ بٹھائیں اور پھر اس والے عمل کو روکا جا سکے جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، طارق محمود جہانگیری، بابر ستار صاحب اور پھر سمن رفت اور باقی جتنے بھی ججز ہیں، وہ فیصلے دیتے ہیں، میرٹ پر فیصلے دیتے ہیں، جو دلائل آپ کے سامنے آتے ہیں، اور پھر پاکستان کے طاقتور حلقوں کی انوالومنٹ کو یہ پسند نہیں کرتے۔ تو سر یہ کیس اپنے میرٹ پر دیکھا گیا، جسٹس میاں گل حسن نے اس میں کوئی ڈیل کا ایک ایلیمنٹ نہیں۔ اچھا ادھر سے یعنی کہ ٹائمنگ ایسی ہوگی نا کہ ادھر سے خان صاحب کی ضمانت آ گئی، دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی ریلیف مل رہا ہے، تاکہ حکومت کو یہ ایک موقع مل سکے، جس طرح جویل لطیف بار بار کہتے ہیں کہ آج بھی پاکستان کی طاقتور جو شخصیات ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ طاقتور حلقوں میں سے عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ عمل آج بھی جاری ہے۔ ان کو بھی موقع مل گیا، اور پھر دوسری طرف پاکستان کی عدالتوں کے اوپر بھی عدم اعتماد کر سکیں، یہ بھی ایک گراؤنڈ مل گئی۔ یعنی مسالہ جو ہے نا ان سب کو مل رہا ہے کہ اسے بیچیں، اور یہ جتنا بھی سامان جو ایک کنٹروورسی کریٹ کر کے ان کے حوالے کیا گیا، یہ اپنی دکانوں پر رکھ کر بیچیں گے بھی۔ لیکن ویورز یاد رکھیے گا، عمران خان کی آج کی ضمانت میرٹ پر ہوئی، اور میں علیمہ خان کی گفتگو سن رہا تھا، بہت خوش تھی، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، انہوں نے کہا کہ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، پہلے مجھے خوش ہو لینے دیں کہ آج عمران خان کو کیس جھوٹا تھا، اس کیس میں عمران خان کو انصاف ملنا تھا، اور ججز کے ریمارک سے پتہ چل رہا ہے کہ ٹرائل کورٹ جو بھی فیصلہ دے، عمران خان اس کیس کے اندر بھی بری ہوں گے۔ ویورز اب آ جاتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، یہ جو بیٹھی ہوئی ہے مذاکرات کی میز کے اوپر، اور اسے obviously کچھ شخصیات کے ذریعے جو ہے وہ لیڈ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ پاکستان کا جو میڈیا نا ویورز، یہ آپ کو نا کلیوز دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جو انصار عباسی صاحب کی خبر تھی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جس شخصیت کی قربت میں وہ بیٹھے تھے، اس کے پس پردہ ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ کچھ چل رہا ہے۔ کل بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ جو اہم شخصیت ملنے گئی، وہاں پر بھی زور دیا گیا علی امین گنڈا پور پر، اور یہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی کہ جناب آپ کوشش کریں اور جا کر عمران خان صاحب کو منانے کی، کیونکہ اگر آپ نے احتجاج کیا تو پھر ہمارے پاس ایک ہی حل ہے کہ ہم اس احتجاج کو روکیں گے۔ اور یاد رکھیے گا کہ لاسٹ ٹائم آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ تو علی امین گنڈا پور نے بھی ان کو جواب یہ دیا کہ جناب میں تو کچھ نہیں کر سکتا، ہاں قیدی نمبر 804 آپ اس سے بات کریں۔ ویورز یاد رکھیے گا کہ یہ طاقت ہوتی ہے نا، یہ صرف طاقت سے بات کرتی ہے۔ عمران خان نے جو راستہ اپنایا، اگر علی امین گنڈا پور اس وقت عمران خان کے کہے پر عمل کرتے، جو پلان انہوں نے دیا، تو آج عمران خان باہر ہوتے اور پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے مطالبات کو مان لیا جاتا۔ اس وقت ہمیں ایک سپیس نظر آ رہی ہوتی، بریک تھرو نظر آ رہا ہوتا، کیونکہ ادھر سے شنگھائی تعاون کانفرنس اور ادھر سے پاکستان تحریک انصاف کا آنا، تو پھر ایک مشکل سچویشن بن سکتی تھی۔ لیکن آج یہ ثابت ہوا، پاکستان تحریک انصاف مزید مضبوط ہو گئی ہے، اور وہ مذاکرات کی میز پر انڈائریکٹلی پاکستان کے طاقتور حلقوں کو لانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اور جو ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ 24 گھنٹوں میں 2 مرتبہ، 36 گھنٹوں میں 2 مرتبہ علی امین گنڈا پور عمران خان سے گئے۔ جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو کیا آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے؟ یہ آتا ہے نا کہ یار یہ کیسے ہوا؟ آج بھی توہین عدالت کی درخواست لگی ہے، 5 لوگوں کو اندر جانے نہیں دیا، جج چیخ رہے ہیں کہ کھول دو دروازے، لیکن دروازے نہیں کھلتے۔ لیکن 36 گھنٹوں میں 2 دفعہ دروازے کھلے، اور 2 مرتبہ یہ ملاقات کرتے ہیں، اور 2 گھنٹے یہ ملاقات ہوئی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی ملاقات نہیں تھی۔ یہاں پر تو ہوتا ہے نا کہ جی جناب وقت ختم ہو گیا، اٹھ جائیں۔ آپ ججز کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا علیمہ خان نے کہا تھا کہ ہمیں آ کر ایک شخصیت نے جو وہاں پر پہرے پر مامور تھی، اس نے کہا کہ آپ جج کا نام لے رہے ہیں، آپ سیاست کر رہے ہیں، آپ جج کا نام نہیں لے رہے۔ انہوں نے کہا جی ہم جج صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ اٹھ جائیں، آپ جائیں یہاں سے۔ لیکن یہاں پر 2 گھنٹے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ تو جناب یہ کس کے کہنے بول رہا ہے؟ پاکستان کی جو طاقتور
جو ہمارا سرکل ہے وہ اس وقت مکمل ایکٹیو ہوا اور میز پر بیٹھا ہوا ہے، خان صاحب سے انڈائریکٹلی مذاکرات کر رہا ہے۔ محبوب صاحب کو نا کچھ جو خبریں ہیں اس سے جڑی میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور اس وقت ڈیالہ جیل میں عمران خان نے جو ملاقات ہوئی کیا کہا۔ خان صاحب بھی کہتے ہیں یہ ڈیل سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمارا احتجاج آن ہے، نہ مذاکرات سے پہلے کبھی انکار کیا نہ اب کریں گے، اگر مذاکرات آگے بڑھیں گے تو ہم جشن منائیں گے، ورنہ پوری قوم اپنے حقوق کے لیے 24 نومبر کو احتجاج کے لیے باہر نکلے۔ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، مذاکرات ہمارے مطالبات پر ہوں گے۔ کل جو مذاکرات کی پیش رفت کے حوالے سے بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور سے بھی کچھ سوالات کیے گئے، اور یہ بھی خان صاحب نے کہا کہ اگر یہ ڈیڈ لائن جو ہم نے دی ہوئی ہے کل ختم ہو رہی ہے، کچھ گھنٹے اس میں باقی ہیں، 12 گھنٹے باقی ہیں، اگر اس کے اوپر عمل نہیں کیا گیا تو پھر جمعے کو لوگ جو ہیں وہ نکلیں گے اور ان کا رخ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف ہوگا، اور قافلے پڑاؤ کریں گے اس وقت تک جب تک ہمارے مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ بیرسٹر گوہر سے بھی ریلیٹڈ کچھ خبریں جو ہیں وہ پاکستان کی میڈیا پر سرکولیٹ کر رہی تھی کہ شاید انہوں نے عمران خان کو یہ کہا کہ آپ اس کو پوسٹ پون کر دیں، حالات ایسے نہیں ہیں۔ جب ان سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ بالکل جھوٹ ہے اور ایسی کوئی صداقت نہیں ہے اس بات میں، اور انہوں نے اس کی مکمل طور پہ تردید کر دیا۔ ویورز، اب عمران خان کے کیسز کی ایک میں لسٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، چونکہ سوال یہ ہو رہا ہے کہ اگر عمران خان کی ضمانت منظور ہو گئی، رہائی کا حکم آ گیا، تو انہیں رہا کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیونکہ ہمارا جو عام پاکستان میں جو عام ویور ہے اوبویسلی انہیں اتنی کمپلیکسٹی کا نہیں پتا مقدمات کی۔ سر ایک تو بڑی لمبی فہرست ہے، اور پھر اس وقت عدالتوں میں ہو کیا رہا ہے۔ ایک تو جی 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل، پھر 9 مئی میں ملوث ہونے کی وجہ سے بھی یہ رہائی ممکن نہیں ہوگی۔ رہائی کا امکان کیوں نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت کے بعد جو اب تک کی ڈیولپمنٹ ہے، عمران خان کے خلاف لاہور میں درج 9 مئی کے 3 کیسز میں ضمانت خارج کی گئی۔ پھر عمران خان کے خلاف لاہور میں 9 مئی کے 3 کیسز میں جب ضمانت خارج کی جاتی ہے تو پھر 9 مئی کے 14 مقدمات میں ضمانت کے باوجود، یہ ایک اور کیس ہے راولپنڈی کا، ضمانتی منچل کے جمع نہیں کروائے گئے، اور پھر عمران خان کے خلاف راولپنڈی میں 28 ستمبر اور 5 اکتوبر کو بھی دہشت گردی کے مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے۔ تو یہ بھی اس کے اندر ایک بڑا ایلیمنٹ ہے، اس میں بھی آپ کو جو ہے ضمانت کروانی پڑے گی۔ تو انہوں نے کیسز نا ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا تیار رکھا ہوا ہے کہ اگر عمران خان ایک کیس سے نکلے گا تو ہم دوسرے کیس میں عمران خان کو دھر لیں گے۔ تو ایک بات آپ نے یہ بھی یاد رکھنی ہے، یہ جو ڈیل ہے نا، اگر عمران خان نے کرنی ہوتی نا تو 8 فروری واز دی آئیڈیل ٹائم جب عمران خان ڈیل کر کے باہر آ سکتے تھے، اپنی حکومت بناتے، ان سب لوگوں کو اندر کرتے تھے، لیکن عمران خان نے ایسا نہیں کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر دوسری طرف جو یہ مسلسل کہا جا رہا ہے نا کہ خان صاحب ڈیل کریں گے، خان صاحب اب ڈیل نہیں کریں گے۔ اگر عمران خان نے ڈیل کی نا، انہیں بھی اب سمجھ میں آ گئی ہے، یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جو فطرت ہے اور جس طرح سے وہ طاقت سے بات کرتی ہے، اب عمران خان کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم احتجاج کی کال دیں گے، لوگ سڑکوں پر آئیں گے، تو پھر انہیں مجبوراً ہم سے بات کرنا پڑے گی۔ پاور ٹاکس ٹو پاور۔ ڈیالہ ہاؤس جو ہے، جیل جو ہے، وہ اس وقت پاور ہاؤس میں ویورز کنورٹ ہو چکا ہے۔ اب احتجاج واپس نہیں ہوگا، اس سوال کا جواب بھی آپ کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں۔ شیخ وقاص اکرم صاحب نے جی ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے اپنی پارٹی کا موقف اس پریس کانفرنس میں بیان کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 24 نومبر کی کال ویسے ہی ہے جیسے ہم نے کال دی تھی۔ پروپیگنڈا کرنے والوں کو مسترد کرتا ہوں، کسی بھی قسم کے مذاکرات 24 نومبر کی کال پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔ ہم پرامن طریقے سے آئیں گے اور کسی فالس فلیگ آپریشن کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اب مسئلہ سر یہاں پر یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف نے اب کال واپس دی نا تو اس کا پارٹی کو واقعی نقصان ہوگا، اور آپ کے جو مقدمات ہیں، خان صاحب کو بھی یہ بات معلوم ہے، یہ جتنی مرضی بیانیہ پاکستان کی قوم کے سامنے رکھیں، جتنا مرضی بنائیں، یہ ایک کیس کے اندر ضمانت ہوئی نا، لیکن عمران خان ابھی بھی جیل میں ہے اور مزید مقدمات کا انہیں سامنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو خان صاحب کیوں ڈیل کریں گے؟ اور ڈیل اس وقت ہوتی نا جب تمام کیسز میں عمران خان کو باعزت بری کر دیا جائے۔ اب شیخ وقاص اکرم صاحب یہ بھی کہتے ہیں، اور یہ آج ان کے ورکرز، تحریک انصاف کے ورکرز کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا ہے جی۔ فیصل آباد میں پیشی پر یہ 92 کے قریب ورکرز آئے، 92، اور انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور پھر زرتاج گل کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وکلا نے ان کو بچا لیا۔ اور یہ اس قسم کا پریشر جو ہے حکومت، شیخ وقاص صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ڈال رہی ہے۔ تو جب ایسا پریشر ہوگا تو پھر ججز کیا کریں گے؟ ججز خط لکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔
عمر ایوب نے جی ایک کارنر میٹنگ سے خطاب کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور تحریک انصاف کے ہمارے خاندان کے اوپر بڑے احسانات ہیں. عمران خان اور بشرا بی بی نے ہم عوام کے لیے تکالیف برداشت کی ہیں, اب اٹھ کھڑے ہونے کا وقت جو ہے وہ آ گیا ہے. کے پی سے مینا آفریدی نے بھی کہا کہ قائد انقلاب عمران خان نے 24 نومبر کی فائنل کال دی, اور جب قائد تحریک نے کال دی ہے تو سمجھیں کہ وہ آپ کے لیے حرف آخر ہے. 24 نومبر کو سر پر کفن باندھ کر اسلام آباد پہنچے اور ڈی چوک پر ہر صورت جو ہے وہ ہم نے پہنچ کر آپ کو دکھانا ہے. اور خبر ویورز ڈی چوک سے یہ آ رہی ہے کہ وہاں پر ایف سی اور پولیس کے اہلکاروں کو تعینات جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. علی امین گنڈا پور کی گفتگو بھی ہے جی, وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, اور وہ یہ کہتے ہیں مذاکرات کو لے کر, کیونکہ 36 گھنٹوں میں وہ خان صاحب کو 2 دفعہ ملنے گئے, اور میرا خیال ہے کہ پوری پاکستان تحریک انصاف میں شاید یہی واحد شخصیت ہے جسے سب سے زیادہ عمران خان کے قریب بیٹھنے کا اور ملاقات کا اکیلے میں موقع ملا. تحریک انصاف میں شاید ہی کوئی ایسا اور لیڈر ہو جسے لیس دین 36 آورز 2 مرتبہ عمران خان سے 2 گھنٹے کے لیے ملاقات کی اجازت دی گئی ہو. اور پھر علی امین گنڈا پور کا جو رول ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہو گیا ہے, اور یہ ایک برج کا کام کر رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کے درمیان. لیکن یاد رکھیے گا کہ فائنل کال عمران خان کی ہوگی, اور مذاکرات کا اگر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو پھر یہ احتجاج یعنی ڈیڈ لائن میں کچھ گھنٹے باقی رہ گئے. عمران خان کو اور ان کے لوگوں کو کوئی نہیں روک سکے گا. میں آپ کو سپریم کورٹ پاکستان سے بھی خبر دے دوں, اور یہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں کیس چلانے والا یہ معاملہ ہے, اور ججز کمیٹی جو الجھن کا شکار کیوں ہو رہی ہے, کچھ تفصیلات میرے پاس ہیں. ایک تو جسٹس امین الدین کی زیر صدارت آئینی کمیٹی کا 3را اجلاس منعقد ہوا, جس میں جسٹس جمال مندوخیل ہیں, جسٹس محمد علی مظہر انہوں نے شرکت کی, اور 3 رکنی کمیٹی کے 3رے اجلاس کے منٹس جاری کر دیے گئے ہیں. فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے کیس مقرر کرنے کا جائزہ لیا گیا. سپریم کورٹ کی 3 رکنی آئینی کمیٹی نے 9 مئی واقعات کے ملزمان کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کے لیے جسٹس عائشہ ملک کو 7 رکنی آئینی بینچ سے علیحدہ کر دیا. کمیٹی منٹس کے مطابق جسٹس عائشہ ملک 9 مئی ملٹری کورٹس کیس سن چکی ہیں. فیصلے کے خلاف اپیل 7 رکنی انٹرا پارٹی کورٹ اپیل زیر التوا ہے, جس پر 7 رکنی آئینی بینچ سماعت کرے گا. ملٹری کورٹ سے متعلق معاملہ جوڈیشل کمیشن کو بھجوایا جاتا ہے. جوڈیشل کمیشن 7ویں ممبر کی نامزدگی کریں گے. اجلاس میں آئینی مقدمات کے لیے علیحدہ برانچ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, جبکہ آئینی مقدمات کی جو درجہ بندی کر کے سبز ٹیگنگ کا فیصلہ بھی جو اس کے اندر ہے ویورز کیا گیا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو عائشہ ملک کو آپ نے ریموو کیا اور پھر جوڈیشل کمیشن کا رول, تو اب آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ وہاں سے اب یہ فیصلے ہوا کریں گے. یعنی کسی بھی بینچ میں کوئی جج آپ نے ڈالنا ہے, چیف جسٹس فیصلہ نہیں کرے گا, کمیٹی نہیں کرے گی. تو اس طرح انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس نظام کو یرغمال بنا لیا ہے. یہ آج کی ہماری ڈشز تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, اور یہ جو ڈیل والی بات ہے نا, اس کے اوپر آپ نے کام نہیں دھرنے, کیونکہ یہ کیس اپنے میرٹ پر یہ فیصلہ عمران خان کے حق میں آیا ہے. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.